जावेद इकबाल अपनी माँ और इसकी बीमारी से तंग आ चुका था और इससे छुटकारा चाहता था। लिहाजा इसने अपने नौकर रशीद से कहा कि किसी तरह मेरी माँ को गायब कर दो, कहीं ऐसी जगह पहुंचा दो जहां से ये लौट के वापस ना आए। मैं तुम्हारी तनख्वाह में 10,000 का इजाफा करूंगा और तुम्हारी बहन की शादी पे जितना खर्च आएगा वो भी मैं अदा करूंगा। रशीद अपने मालिक का इशारा समझ चुका था, लेकिन इसके सीने में दिल था। इसने जावेद की माँ ताज बीबी को एक लोडर रक्शे पर सवार किया और सीधा अपने घर ले आया। ताज बीबी से कहा कि ये आपका नया घर है। फिर वो वापस आया, जावेद के सामने झूठ बोला कि मैंने तुम्हारी माँ को जंगल के दरमियान छोड़ दिया है, जहाँ खूंखार भेड़िए हर वक्त रहते हैं और इसे खा चुके होंगे। ये सुनकर जावेद ने सुख का सांस लिया और अपनी बीवी से कहा कि अब तो खुश होना। ताज बीबी ने जावेद से कहा, बेटा तुमने मुझ पे एहसान किया है, लिहाजा तुम्हारे लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। हमारे घर के सैन में जहाँ फूलों की क्यारी है, इस जगह की खुदाई करो, वहाँ से एक संदूक बरामद होगा। वो संदूक तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। जावेद, जिसकी तुम नौकरी कर रहे हो, ये नौकरी करने की तुम्हें कोई ज़रूरत ना रहेगी, बल्कि वो तुम्हारा मुलाजम बन जाएगा। रात 2 बजे के करीब जब तमाम घर वाले सो रहे थे, तब रशीद ने इस सहन की खुदाई शुरू की और वहाँ से एक संदूक बरामद हुआ। जब रशीद ने वो संदूक खोला तो जावेद अपनी माँ से तंग आ चुका था। सिर्फ वो नहीं बल्कि इसकी बीवी नसरीन भी अपनी सास से काफ़ी तंग आ चुकी थी। बच्चों के लिए वो घर में एक मजाक बनी हुई थी। सर्दी की वजह से अगर वो कांपती तो बच्चे वीडियो बनाकर अपने वालिदैन को दिखाते और माँ बाप को ये तौफीक ना थी कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि ये तुम्हारी दादी है, आइंदा ऐसी वीडियो मत बनाना। वो वीडियो देखकर मुस्कुराते थे, बेचारी ताज बीबी का मजाक उड़ाते। नरीन पिछले 1 बरस से यही कह रही थी कि जावेद अपनी माँ को ओल्ड होम छोड़ो, अगर ये इस घर में रही तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। वैसे तो घर का मुलाजिम था जो हर वक्त ताज बीबी की खिदमत में मशगूल रहता था, लेकिन घर वालों का ये रवैया इसके साथ ठीक ना था। वो ये देखता था। ये बात रशीद अच्छी तरह समझता था, इसीलिए रशीद को ताज बीबी के साथ दिली तौर पर बहुत हमदर्दी थी। नरीन की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। जावेद ऑफिस से वापस आया तो इसने देखा कि इसकी बीवी पैकिंग करने में मसरूफ़ है। बच्चे भी तैयार हो चुके थे। ये देखकर जावेद हैरान हुआ। नरीन से कहने लगा, कहाँ जा रही हो? नरीन ने अपने शोहर से कहा कि अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। मैंने आपसे कहा था, बार बार कहा था कि इस घर में या तो आपकी माँ रहेगी या फिर मैं। इससे मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। सारी रात खांसी, पहले तो इसे नींद ही नहीं आती, लेकिन अगर नींद आ जाए तो खर्राटे घर की हर जगह इसकी बलगम। रात को तकरीबन 50 बार तो ये वॉशरूम जाती आती हैं। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, ये शोर, ये बेचैनी। मैं बच्चों को लेकर मैके जा रही हूँ। अब अगर अपनी माँ का बंदोबस्त करोगे तभी वापस आऊँगी, वरना कभी नहीं आऊँगी। नरीन वहाँ से चली गई। जावेद बहुत परेशान हुआ। घर में बच्चों की रौनक ख़त्म हो चुकी थी। ताज बीबी ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, ये बहू रानी कहाँ जा रही है और आपसे क्या कह रही थी? जावेद ने गुस्से से माँ से कहा, आपसे तंग होकर वो जा रही है, बच्चों को भी अपने साथ लेकर गई है। इस घर में हर कोई आपसे तंग है सिवाय राफा के। राफे की मजबूरी है क्योंकि वो इस घर का नौकर है, लेकिन हमें आप किस बात की सज़ा दे रही हैं? बेटे की ये बात सुनकर अम्मा की आंखों में आंसू जारी हो गए। वो जावेद से कहने लगी, बेटा अगर मुझसे इतना ही तंग हो तो मुझे मार डालो या फिर कहीं छोड़ो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। ये बढ़ापा, ये कमज़ोरी, ये सहीफ़ी मेरे बस की बात तो नहीं। जावेद कहने लगा, आपको कल ही मैं ओल्ड होम छोड़ आऊँगा, बस अपना मुख्तसर सामान वो तैयार रखिएगा। ये रात इस घर में आपकी आखिरी रात है। वो सारी रात जागती रही। बेटे के दिए हुए ज़ख्म कोई मामूली ज़ख्म न थे। सुबह सुबह ही इसने रशीद को छुट्टी दी। रशीद से कहने लगी, रशीद तुमने मुझसे कहा था गांव में तुम्हारा कोई ज़रूरी काम है। आज से कुछ दिन पहले तुमने कहा था, लेकिन मैंने मना किया था। रशीद ने कहा, हाँ साहब, मेरी बहन को देखने के लिए कुछ ख़ानदान के लोग आ रहे हैं। बहन की शादी के लिए मैं परेशान हूँ। जावेद ने कहा, ठीक है तुम जा सकती हो। ये सुनकर राफे खुश हुआ, फ़ौरन चला गया। जावेद अपने नौकर के सामने अपनी माँ को घर से लेकर नहीं जाना चाहता था, लिहाजा पहले इसने राफे को गाँव भेजा ताकि आराम से अपनी माँ को यहाँ घर से ले जाए और ओल्ड होम में शिफ्ट कर दे। राफे के जाने के बाद इसने अपनी माँ को गाड़ी में बिठाया
وہ گھر سے کچھ بھی لے کر نہیں جا رہی تھی، صرف 2 جوڑے کپڑوں کے اور ایک دوپٹہ۔ یہی اس کی پوری کائنات تھی، یہی اس کا یہ سارا مال۔ جاوید سے یہی کہہ رہی تھی کہ میرے پاس ایسا کچھ نہیں جو میں یہاں سے لے کر جاؤں۔ جاوید اس حد تک گر چکا تھا کہ اس نے اولڈ ہوم کے مینیجر سے یہی کہا تھا کہ ایک میری خالہ ہے، وہ بالکل لاوارث ہے اور اس کی کفالت نہ ہم کر سکتے ہیں نہ ہی اس کا کوئی اور اپنا ہے، کیونکہ میں خود ایک غریب ہوں، لہٰذا آپ اس کو آپ کے ادارے میں لے جانا چاہتا ہوں۔ مینیجر نے کہا ٹھیک ہے، یہ ارادہ تو بنا ہی لاوارث لوگوں کے لیے ہے، جس کا کوئی دنیا میں نہ ہو، جو ضعیف ہو اور جن کی کفالت کوئی نہ کر سکے۔ وہاں جاتے ہوئے اس نے راستے میں ہی بڑی ہی چلاکی سے اپنی ماں سے یہ بھی کہا کہ اپنے بارے میں کوئی حقیقت نہ بتانا، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مینیجر پوچھے تو بتانا کہ تو جاوید کی خالہ ہوں، کسی صورت یہ بات نہیں بتانی کہ میں آپ کی ماں ہوں۔ مگر تاج بی بی نے وہاں جاتے ہی مینیجر کو ساری حقیقت بتائی اور جھوٹ نہ بولا۔ اس نے بتایا کہ یہ جو مجھے چھوڑ کر گیا ہے یہ میرا بیٹا ہے، بڑا بیٹا سعودی عرب میں ہے، اس کا نام انور ہے۔ اس نے وہاں کھجوروں کے باغات کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، کافی منافع کما رہا ہے، اس کی فیملی بھی اس کے ساتھ وہاں رہتی ہے، اور یہ میرا چھوٹا بیٹا جاوید ہے جو مجھ سے تنگ آ چکا ہے۔ صرف اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے اس نے مجھے گھر سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سن کر مینیجر کافی حیران ہوا۔ اس نے تاج بی بی سے کہا کہ آپ میرے ساتھ آئیں۔ مینیجر نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور گھر واپس چھوڑ کر آیا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی تاج بی بی سے کہا کہ اگر آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کسی قسم کی زبردستی کرے، بدسلوکی کرنے کی کوشش کرے تو مجھے اطلاع دینا، کسی کے ذریعے بس مجھے اطلاع دینا، میں آپ کے بیٹے کو گرفتار کرواؤں گا، پھر ایسا وہ کبھی نہیں کرے گا۔ تاج بی بی دوبارہ اپنے گھر میں موجود تھی، جبکہ وہ اپنی بیوی کو منانے کے لیے اس کے میکے گیا ہوا تھا۔ اس نے نرین کو بتایا کہ میں نے تمہارے ہی کہنے پر عمل کیا، ماں کو اولڈ ہوم میں شفٹ کیا۔ وہ نرین کو منا رہا تھا، ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو پیار کر رہا تھا، انہیں واپس گھر آنے کے لیے قائل کر رہا تھا۔ لیکن جب وہ اپنی بیوی کو لے کر یہاں گھر آیا تو حیران ہوا، کیونکہ یہاں تو اس کی ماں واپس آ گئی تھی۔ وہ اپنی ماں پہ چیخنے لگا اور کہا کہ آپ یہاں پر کیسے آ گئی ہیں؟ آپ کو یہاں کون چھوڑ کر گیا ہے؟ ذرا مجھے اس کا نام تو بتاؤ۔ تاج بی بی نے کہا بیٹا جلدی مت کرو، وہی مینیجر مجھے چھوڑ کر گیا ہے۔ میں نے اسے ساری حقیقت بتائی تھی کہ میں تو جاوید کی خالہ نہیں بلکہ اس کی ماں ہوں۔ وہ وہاں پر ماں پر چیخنے لگا کہ آپ نے کیوں بتایا؟ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ سچ نہیں بولنا۔ تاج بی بی نے اپنے بیٹے سے کہا زندگی میں کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں اس موقع پر کیسے جھوٹ بول سکتی تھی؟ میں کیوں غلط بیانی کرتی؟ نرین نے خونخوار نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ اس نے اپنی بیوی سے اشاروں ہی اشاروں میں کہا میری بات سنو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کا کچھ نہ کچھ بندوبست کروں گا، بس صبر کرو۔ وہ اشاروں میں ہی اپنی بیوی کو یہ بتا رہا تھا کہ ماں کو ٹھکانے لگاؤں گا، تم فکر نہ کرو، تم اس گھر سے مت جاؤ۔ وہ سوچنے لگا کہ ماں سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ جاوید کو اس بات کا اندازہ بھی نہ تھا کہ وہ کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہا ہے۔ وہاں محلے میں ایک نشئی تھا جو ہر وقت سڑک کے کنارے پڑا رہتا، نشہ کرنے کے لیے اپنے گھر کے کپڑے، اپنے گھر والوں کے، بیوی بچوں کے کپڑے اس نے فروخت کر دیے تھے۔ اسے بیوی چھوڑ کر جا چکی تھی، وہ اس سے تنگ تھی، گھر کا سب کچھ فروخت کر دیا، برتن کپڑے، اب کچھ بھی گھر میں نہ بچا تھا۔ جاوید جانتا تھا کہ اس کی ماں تاج بی بی ہر جمعے اپنے مرحوم شوہر کی قبر پر ضرور جاتی ہے، جبکہ جاوید کو تو اس بات کی کبھی توفیق نہ ہوئی تھی کہ کبھی اپنے والد کی قبر پر فاتحہ ہی پڑھ لے۔ اس کے والد فضل شہر آج سے 10 سال پہلے وفات پا چکے تھے، لیکن وہ اپنے باپ کو دفنانے کے بعد کبھی بھی قبرستان نہیں گیا۔ تاج بی بی وہ لاٹھی کا سہارا لے کر قبرستان جاتی تھی، ایک بڑھیا جو ہر جمعے قبرستان جاتی ہے، تالاب کے ساتھ وہ گزرتی ہے، بس تم نے کسی طرح جیسے ہی وہ تالاب کے ساتھ گزرے تو اسے تالاب میں دھکا دے دینا ہے۔ نشئی نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی کروں گا، لیکن پہلے مجھے پیسے تو دو، نشہ ختم ہو گیا۔ جاوید نے کہا آج جمعرات ہے۔ اس نے جیب سے 1000 نکالا اور کہا آج کے لیے تمہارا نشہ پورا ہو جائے گا، یہ پیسے تمہارے لیے کافی ہیں، باقی پیسے تو کام ہونے کے بعد ہی ملیں گے۔
وہ نشے میں مجبور تھا، پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، لہٰذا جمعے کے روز صبح 10 بجے وہ تالاب کے ساتھ گھات لگا کر بیٹھ گیا، بڑھیا کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ دور سے ایک بڑھیا لاٹھی کا سہارا لے کر چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، راستے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ موقع یہ اچھا ہے، اس نے موقع تو پھر نہیں ملے گا۔ وہ بڑھیا کی طرف لب کا دھکا دینے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اچانک پھر رک گیا۔ اس کے کانوں نے کچھ سنا، تاج بی بی تسبیحات پڑھ رہی تھی، اس کے ہونٹوں پہ خدا کا ذکر آج بھی تھا۔ وہ رک گیا، حالانکہ نشئی تھا، اپنے ہوش و حواس میں پوری طرح نہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ رک گیا، اپنے ہاتھوں کو روک لیا۔ شام کو اس نے وہ 1000 روپی جاوید کو واپس کیا اور پھر کہنے لگا، مجھے آپ کے وہ 4000 روپی نہیں چاہیے، وہ آپ کو مبارک ہو، یہ کام، یہ ظلم مجھ سے کم از کم نہیں ہو سکتا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ نشئی کی اس بات سے بھی جاوید کی آنکھیں نہ کھلی۔ وہ کوئی دوسرا منصوبہ بنانے لگا۔ اس کا نوکر رافع گاؤں سے واپس آ چکا تھا۔ اس نے رافع کو ہی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ رافع اس کی ماں کے ساتھ کافی مخلص ہے، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ رافع کی کئی ایسی مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ اسے اپنی بہن کی شادی کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت تھی۔ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ اس کی تنخواہ بڑھا دی جائے۔ جاوید نے کبھی اس کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا تھا، حالانکہ بیچارہ پچھلے کئی مہینے سے اس بات کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس نے رافع کے لیے اکیلے میں بات کی اور کہنے لگا، رافع، تم نے کہا تھا نا کہ میں تمہاری تنخواہ بڑھا دوں اگر تمہاری بہن کی شادی وہ ہے، اس لیے بھی تمہاری مدد کروں۔ رافع نے کہا، جناب اگر ایسا کریں گے تو میں آپ کو دوائیں دوں گا اور یہ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ اس قابل نہیں ہے کہ میں اپنی بہن کی شادی کے لیے جہیز کا بندوبست کر سکوں۔ اس دن ایک اچھی فیملی اسے دیکھنے کے لیے آئی تھی، انہوں نے ہماری بہن کو پسند بھی کیا تھا۔ کئی قسم کے جہیز کا مطالبہ انہوں نے تو نہیں کیا، بس یہی کہا کہ اپنی خوشی سے آپ اپنی بیٹی کو جو بھی دیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، اپنی بہن کو سوائے دعاؤں کے میں کچھ نہیں دے سکتا۔ جاوید نے اس سے کہا، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بہن کی شادی کے تمام اخراجات سمجھو اب میرے حصے میں ہیں، وہ میں ادا کروں گا۔ اور بڑے یقین کے ساتھ وہ اس سے یہ بات کہہ رہا تھا، اس کے علاوہ تمہاری تنخواہ میں ماہانہ 10,000 کا اضافہ بھی کروں گا۔ رافع نے جب یہ سنا تو اسے اس بات پر یقین نہ آیا۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے یہی کہے جا رہا تھا کہ اس کی تنخواہ بڑھا دی جائے، اس میں اضافہ کیا جائے، کم از کم 3 سے 4,000 تو اضافہ کر لے، لیکن جاوید تو 1 روپیہ بھی اس کی تنخواہ نہیں بڑھا رہا تھا، لیکن آج وہ اس کی تنخواہ میں 10,000 کا اضافہ کر رہا تھا۔ بہن کی شادی کی اخراجات وہ برداشت کر رہا تھا۔ رافع نے اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن جاوید نے کہا، تجھے بھی بدلے میں میرا ایک کام کرنا پڑے گا۔ رافع یہ سن کر کافی حیران ہوا اور مالک سے کہنے لگا، کون سا کام؟ جاوید نے اس سے کہا، میری ماں کو کہیں چھوڑ کر آنا، اسے کسی طرح سے اس گھر سے بس غائب کر دو، کسی ایسی جگہ اسے پہنچا دو جہاں سے یہ واپس نہ آ سکے۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ یہ سن کر رافع کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اس ساری بات سمجھ چکا تھا، لیکن اسے اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ جاوید ایسی بات کرے گا۔ وہ اس حقیقت سے تو واقف تھا کہ جاوید کا رویہ ماں کے ساتھ ٹھیک نہیں، لیکن یہ ایک ایسی بات تھی جو کہ بالکل غیر یقینی تھی۔ اس نے کہا، صاحب، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ اس گھر کی مالکن ہے، میری ماں، میں اب اسے اپنی ماں سمجھتا ہوں، آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ جاوید نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تم سے اسی بات کی امید تھی، میں یہ کام کسی دوسرے شخص سے بھی کروا سکتا ہوں، تمہیں یہ کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس تمہارا میں تو بھلا چاہتا تھا، مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن تم۔ جاوید واپس جانے لگا تو اچانک رافع کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ یہ شخص اپنے ارادے سے باز آنے والا نہیں، یہ اپنی ماں کو یا تو مار دے گا یا پھر اس کو کہیں چھوڑ آئے گا، یہ اب ظالم درندہ بن چکا ہے۔ اس نے پیچھے سے آواز دی اور کہا، صاحب، مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے۔ یہ سن کر جاوید کافی خوش ہوا اور کہا، مجھے تم سے اسی بات کی توقع تھی، دیکھو، سب سے چھپ کر تجھے محلے والے کی نظروں سے بچنا ہوگا، یہ کام بڑی ہی ہوشیاری اور رازداری کے ساتھ کرنا ہے۔ تمہیں میں بہانہ بنا کر ماں کو
यहाँ سے لے جانا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب، میں سب کچھ سمجھ چکا ہوں، لیکن آپ کو بھی اپنے وعدے پہ قائم رہنا پڑے گا۔ اس نے کہا ہاں ہاں، میں تمہاری تنخواہ بڑھا دوں گا، میں نے وعدہ کیا ہے، اور تمہاری بہن کے لیے جہیز کا بندوبست وہ بھی میرے ذمہ ہے، میں لا کر دوں گا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ یہ شام کا وقت تھا جب اس نے تاج بی بی سے کہا ماں جی، میری بہن کی شادی ہے، میری یہ خواہش ہے کہ آپ اس شادی میں شرکت کریں، آپ میرے ساتھ میرے گاؤں میں آئیں، میری تو ماں کا انتقال ہو گیا ہے، بس میں آپ کو ہی ماں کی جگہ اپنے گھر لے جاؤں گا۔ تاج بی بی یہ سن کر خوش ہوئی۔ اس نے کہا ہاں رافع بیٹا، میں کیوں نہیں آؤں گی، تمہاری بہن وہ میری بھی تو بیٹی ہے، تم نے میرا کتنا خیال رکھا، مجھے وقت پہ دوا دی، میرا بستر بناتے ہو، جو چیز تم سے کہوں لے کر آتے ہو، تمہارے ساتھ تو میں ضرور آؤں گی۔ رافع نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی رکشہ لے کر آتا ہوں، ہم ابھی روانہ ہوں گے۔ رات 8 بجے اس نے تاج بی بی کو اپنے رکشے پر سوار کیا اور اسے اپنے ساتھ گاؤں لے گیا۔ جاوید کمرے کی کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ پھر وہ اپنی بیوی نرین کے پاس آیا، پھر اس سے کہنے لگا اب تو خوش ہونا، تم جیسا چاہتی تھی ویسا ہی ہو رہا ہے، تمہاری پلاننگ کے مطابق۔ یہ سن کر نرین مسکرائی۔ پھر جاوید اس سے کہنے لگا میں بازار سے مچھلی لے کر آیا تھا، یہ دریائی مچھلی ہے، اچھی لذیذ، مجھے یہ تو بنا کر دو۔ یہ سن کر نرین خوش ہوئی اور کہا ہاں، میں ابھی آپ کو مچھلی فرائی کر کے دیتی ہوں۔ رافع اپنی مالکن تاج بی بی کو اپنے گاؤں چھوڑ کر آیا۔ پھر اس سے کہنے لگا ماں جی اب میں واپس جا رہا ہوں، لیکن میں پھر ضرور آؤں گا، آپ کو ساری حقیقت بتاؤں گا۔ آپ کو بتانے کے لیے میرے پاس بہت سی باتیں ہیں، لیکن اب وقت بہت کم ہے۔ وہ رات 10 بجے جاوید کے گھر پہنچا۔ جاوید کا دروازے پر بڑا بے چین تھا، اس کے چہرے پہ گھبراہٹ تھی، بے چینی تھی، آج رات وہ کیسے سکون سے سو سکتا تھا۔ بار بار اس کے دل میں کئی شکوک آ رہے تھے، کہیں اماں پھر سے واپس نہ آ جائے۔ وہ ڈرا ہوا تھا، دوبارہ تو میں کوشش کر چکا ہوں، ہر بار کسی نہ کسی طرح وہ بچ جاتی تھی اور گھر میں واپس آ جاتی تھی۔ رافع جیسے ہی گھر کے دروازے میں داخل ہوا، جاوید نے کہا ہاں ہاں رافع بتاؤ، جلدی کرو، کیا ہوا، کام ہو گیا؟ رافع نے کہا ہاں سب کام ہو گیا، میں اسے جنگل کے درمیان چھوڑ کر آیا ہوں، ابھی تک تو جنگل کے جانور اسے لقمہ بنا کر کھا چکے ہوں گے، مجھے اسی بات کی امید ہے۔ جاوید نے کہا ٹھیک ہے، اگلے مہینے سے تمہیں میں 20,000 کی بجائے 30,000 تنخواہ دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، اور اس کے علاوہ جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تیری بہن کی شادی پہ جہیز کا سامان، فرنیچر، اس پر جتنا خرچ آئے وہ مجھے بتانا، میں تمہیں وہ سب لا کر دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ یہ سن کر رافع دل سے خوش نہیں ہوا تھا، وہ ابھی تک اس بیٹے پہ حیران تھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیا۔ یہ بھی چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ اس سے یہ پیسے وصول کرے، ایسے شخص سے اگر دھوکہ بھی کیا جائے تو وہ بھی جائز ہے، یہ اس کی سوچ تھی۔ ظاہری طور پر ان کے گھر میں اب ایک اطمینان تھا، وہ ایسا تو دکھنے میں خوش تھا، گھر میں اب کسی کی کھانسنے کی آواز اب نہیں آتی تھی، نہ ہی رات کو کوئی بار بار واش روم جاتا، درد سے کوئی کراہتا نہ تھا، وہ اب سکون سے سوتے تھے۔ مگر جاوید کے دل کے کونے میں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور تھی کہ میں نے شاید ٹھیک نہیں کیا، کل کو اگر میری اولاد بڑی ہوئی اور وہ بھی میرے ساتھ ایسا کرے تو پھر میرا کیا ہوگا؟ یہ خیالات اسے پریشان کر رہے تھے، وہ بار بار اپنے خیالات کو بدل دیتا، اپنے آپ کو مختلف کاموں میں مشغول رکھتا تاکہ یہ خیالات اسے پریشان نہ کریں۔ اس بار رافع گاؤں گیا تو تاج بی بی انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اس سے کہا بیٹا تمہاری بہن کی شادی میں تو کافی وقت ہے، تو مجھے یہاں پہلے ہی کیوں لے کر آ گیا؟ تقریباً 1 مہینہ ابھی بھی رہتا ہے، 1 مہینے پہلے یہاں مجھے لانے کا تیرا کیا مقصد ہے؟ رافع اس کے سامنے بیٹھ گیا اور پھر کہا ماں جی حقیقت کچھ اور ہے جو آپ نہیں جانتی، میں جو آپ کو بتانے والا ہوں یہ سن کر آپ کو پہلے تو یقین نہیں آئے گا، آپ کے بیٹے نے مجھے یہ ٹاسک دیا تھا، یہی کہا تھا، میرے ذمہ یہی کام تھا کہ آپ کو کسی ایسی جگہ چھوڑاؤں جہاں سے آپ واپس گھر نہ جا سکیں، بلکہ جاوید نے تو مجھ سے یہ بھی کہا تھا اگر ہو سکے تو اسے کہیں ویران جنگل میں چھوڑاؤ جہاں سے یہ کسی صورت واپس نہ آ سکے، جنگل کے جانور بھیڑیے اسے لقمہ بنا لیں، کھا جائیں۔ یہ سن کر تاج بی بی کو اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا، پھر وہ رافع سے کہنے لگی تم جھوٹ بولتے ہو، ایسے وہ کیسے کر سکتا ہے؟ رافع نے کہا ماں جی آپ بھولی ہیں، میں آپ کو کیوں جھوٹ بولوں گا، وہ تو آپ کو اولڈ ہوم چھوڑ کر آیا تھا نا، اور آپ کو یہ بھی کہا تھا، آپ کو منع کیا تھا کہ اپنی حقیقت اولڈ ہوم کے
मैनेजर को नहीं बतानी। ये क्या आपके लिए इशारा नहीं था? ये किसी सूरत नहीं बताएगा। आप इसकी माँ हैं, बल्कि खाला हैं। वो जो नशेई सड़क के किनारे हर वक्त बैठा रहता है, वो भी मुझे मिला था। इसने मुझे सारी हकीकत बताई थी। इसने मुझे बताया था जावेद ने नशेई को नशा करने के लिए कुछ पैसे दिए और इससे यही कहा कि मेरी माँ तालाब में धक्का दे दे। सब लोग इसे एक हादसा समझेंगे कि वो बेचारा बुढ़िया थी, इसका पाँव फिसल गया। तेरा काम भी हो जाएगा और मुझे भी इस जिंदा लाश से निजात मिल जाएगी। वो नशेई था, लेकिन फिर भी इसने ऐसा ना किया। फिर ये काम मेरे ज़िम्मे लगाया गया। मैंने इस काम को कबूल किया, क्योंकि अगर मैं इस काम को कबूल ना करता, इस बात का ज़िम्मा ना लेता, तो ये किसी न किसी तरह आपको ज़रूर मरवा देता। ये सब नरीन और इसकी प्लानिंग है। मैं तो खुद हैरान हुआ जब इसने मुझसे कहा कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। तुम्हारी बहन की शादी पे जितना भी खर्चा आएगा, इसका ज़िम्मा मैं लूँगा। जैसे जैसे ताज बीबी ये सुन रही थी, इसकी आंखों में आंसू नहीं थे। अभी भी वो हैरान थी, वो एक शॉक में थी। अभी इसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि एक बेटा अपनी माँ के बारे में कैसे ऐसे ख्यालात भी रख सकता है। क्या वो इस कदर भी अंधा हो चुका है? इतना बड़ा गुनाह इसे क्यों मामूली दिखाई देता है? वो अपने इस माजी की यादों में खो गई थी। अपने बेटे के लिए जब इसने इतना कुछ किया, वो अपने मरहूम शोहर फजल शहर को भी याद करने लगी, जिसके मरते वक्त वसीयत की थी कि मेरे बेटे अनवर और जावेद का ख्याल रखना, इनकी तालीम का ख्याल रखना, अच्छा खिलाना पिलाना, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो तो यही सोच रही थी कि मैंने क्या किया। मैंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह अदा की। बेटों के तालीम के लिए खुद मैं ख्वार होती रही, खुद तकलीफ़ में बर्दाश्त की, लेकिन अपने बेटों पर कभी कोई आँच ना आने दी। मगर ये मेरी औलाद, ये इसको क्या हो गया? एक बेटा जो पिछले कई साल से सऊदी अरब में है, कभी भी अपनी माँ के साथ इसने राब्ता तक ना किया। और फिर दूसरा बेटा, ये तो मुझे मारना चाहता है। ऐसे कैसे मुमकिन है कि एक बेटा अपनी माँ को मारने के लिए ऐसा मंसूबा बनाए? घर के मुलाजमों को पैसे देकर किसी जंगल में छोड़ कर आए। वो आज बहुत रोई थी, लेकिन इसमें राफ़े का शुक्रिया भी अदा किया। राफ़े ने ताज बीबी से कहा, आपके लिए मेरे दिल में बहुत एहतराम है, आपकी सोच से भी ज़्यादा। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मैं हमेशा आपको अपनी वालदा का दर्जा देता हूँ। ताज बीबी ने राफ़े से कहा, बेटा, तुमने मेरे घर में भी मेरा बहुत ख्याल रखा, इतना जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। हालांकि वो मेरा घर था, लेकिन मैं इस घर में भी अजनबी थी। फिर मुझे यहाँ अपने घर में रहने के लिए भी तुमने जगह दी। अब ये मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ, कुछ ऐसा करूँ जिसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में आसानी आ जाए, तुम्हारे दिन फिर जाए। फिर वो राफ़े से कहने लगी, बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। हमारे घर के सहन में एक फूलों की क्यारी है, जहाँ तो पानी देते हो। इन फूलों के नीचे ज़मीन में एक संदूक दफन है, जिसके बारे में ना तुम जानते हो, ना मेरे बेटे। तुम किसी तरह वो संदूक निकाल कर यहाँ ले आओ। इस संदूक में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तुम्हें जावेद के यहाँ नौकरी करने की कोई ज़रूरत बाकी ना रहेगी, ना ही इसे अपनी बहन की शादी पर इससे पैसे लेने की तुम्हें ज़रूरत होगी। ये सुनकर राफ़ी काफ़ी हैरान हुआ। ताज बीबी से पूछने लगा कि इस संदूक में क्या है। ताज बीबी ने इससे कहा, पहले मेरी बात को सुनो। इस संदूक को वहाँ से निकालना, इसे यहाँ लेकर आना ज़रूरी है। कोशिश करो ये काम अकेले करना, किसी को साथ मिलाने की या किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आजकल लोग बहुत लालची हो चुके हैं। किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं नहीं चाहती कि कल को कोई तुम्हारा हिस्सेदार बन जाए और तुमसे वो चीज़ लेने की कोशिश करे, लिहाजा ये काम अकेले ही करना तो बेहतर है। राफी ये सुनकर हैरान हुआ, कहने लगा, ठीक है, मैं आपकी इस नसीहत पे अमल करूँगा। वैसे भी अब मैं इस घर में ज़्यादा अरसा नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि अब वहाँ आप नहीं हैं, तो मेरा दिल भी नहीं लगेगा। और ये भी एक हकीकत है कि एक न एक दिन जावेद को इस बारे में इल्म हो जाना था, और वो ये हकीकत जान जाएगा कि आपको जंगल में मैं नहीं छोड़ आया था, बल्कि अपने घर में आपको पनाह दी थी, अपनी माँ बनाकर आपकी खिदमत की, आपको अपने घर में जगह दी। जब इससे ये इस बात पता चली,
تب وہ میرا دشمن ہو جائے گا اور میں اس کی یہ مخالفت سب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے تعلقات ہیں، مال و دولت ہے، وہ مجھ سے کہیں زیادہ ہے، وہ مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ خیر رافع وہاں سے روانہ ہوا اور روز پھولوں کو پانی دیتا، پھر یہی سوچتا کہ ان پھولوں کے نیچے آخر ایسا کیا ہے جس کے بارے میں تاج بی بی نے مجھے نہ بتایا۔ ایسا کون سا خزانہ ہے جو ابھی تک اس گھر میں دفن ہے، کیونکہ مجھے بھی اس گھر میں کام کرتے ہوئے تقریباً 7-8 سال ہو گئے ہیں۔ اگر ایسا کچھ ہے تو اس کے بیٹوں نے کیوں نہ نکالا؟ اس کے بیٹوں کو اس بات کا کیوں نہیں پتہ؟ اس کے بیٹے اس بات سے کیوں لا علم ہیں؟ یہ ساری باتیں اس کے دماغ میں بار بار آ رہی تھیں، لیکن اس نے تاج بی بی سے مزید کچھ نہ پوچھا، بس اس سے وعدہ کیا کہ میں یہ صندوق نکال کر واپس اسی گھر میں ضرور آؤں گا۔ ایک اچھے موقع کی تلاش میں وہ ہر وقت تھا، لیکن مناسب موقع نہیں مل رہا تھا۔ تقریباً 4 راتیں وہ جاگتا رہا، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ ایسا نہ کر پاتا۔ کبھی جاوید کے مہمان آ جاتے، کبھی وہ چھت پہ لیٹ جاتا، لیٹ نائٹ تک وہ جاگتا رہتا، لیکن رافع ایک اچھے موقع کی تلاش میں تھا۔ ایک رات جاوید نے اپنی بیوی سے کہا، تیار ہو جاؤ، ہم ایک پارٹی میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ جاوید کی بیوی نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوئی۔ اس نے اپنی بیوی کو بتایا، یہ ہمارے آفس کی طرف سے ایک پارٹی دی گئی ہے، کمپنی کے مالک نے تمام امپلائیز کو بھی مدعو کیا ہے، مجھے بھی اور ساتھ اپنے اہل خانہ کو بھی لے کر آنا ہے۔ یہ سن کر نرین خوش ہوئی، جلدی سے تیار ہونے لگی، اپنے بچوں کو بھی اس نے جلدی سے تیار کیا اور اس کے بعد تقریباً رات 11 بجے کے قریب وہ گھر سے روانہ ہوئے۔ جاتے وقت جاوید نے اس سے کہا، گھر کا خیال رکھنا۔ وہ رافع سے بار بار کہہ رہا تھا کہ تمہیں اب گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ہی رہنا، ہماری غیر موجودگی میں اگر کوئی دروازے پہ آئے تو دروازہ نہ کھولنا۔ رافع نے اندر سے دروازہ بند کیا، لیکن وہ گھر کی حفاظت کرنے کے بجائے اپنے کام پہ لگ گیا۔ اس کے لیے یہ بہت بڑا ٹاسک تھا، کسی طرح پھولوں کی کیاری کو کھودنا، وہ صندوق وہاں سے نکالنا، پھر اسی طرح واپس سب کچھ سیٹ کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ ابتدائی طور پر ایسا ہی محسوس ہوا کہ اس جگہ کو بالکل نہیں کھودا گیا، اس کام کے لیے اسے بہت بڑی مہارت کی ضرورت تھی، اور رافع نے اسی مہارت سے کام لیا کیونکہ وہ اس گھر کا مالی تھا، وہ ایسی باتیں جانتا تھا۔ پودوں کو پھولوں کو پانی دینا یہ اس کا کام تھا، لہٰذا اس نے ان پودوں کو جڑ سے طلب کرنا شروع کیا۔ پھر وہ پودے ایک طرف سائڈ پہ رکھ دیے، پھر اسی جگہ کی کھدائی کرنے لگا۔ کھدائی اتنی زیادہ مشکل بھی نہ تھی کیونکہ وہ جگہ گیلی تھی، بار بار اسے پانی دیا گیا تھا، اس لیے رافع کو زیادہ مشقت کی ضرورت بالکل نہ تھی، بس وہ آرام سے کام کرنے لگا۔ اسے اس بات کا بھی خدشہ تھا کہیں میرا مالک اور اس کی بیوی وہ دونوں واپس نہ آ جائیں، لہٰذا جتنا جلدی ممکن ہو سکے یہ کام کرنا چاہتا تھا۔ نہایت نفاست کے ساتھ کھدائی کرنے کے بعد اس نے وہ صندوق، جو کہ ایک پرانی طرز پر تھا، ایسا صندوق اس نے زندگی میں پہلے نہیں دیکھا تھا، یہ کوئی 500-600 سال پرانا صندوق لگتا تھا، یہ قدیم صندوق تھا۔ اس نے وہ صندوق نکالا، پھر اس کے بعد اس جگہ جس نے اس نے کھدائی کی تھی اسی جگہ پر مٹی سے بھرنے لگا، جو پھول اس نے ادھر ایک سائڈ پہ رکھے تھے اس نے جڑ سے اکھاڑے تھے، دوبارہ اسی جگہ وہ سیٹ کرنے لگا۔ ترتیب کے ساتھ صندوق پر ایک تالا لگا ہوا تھا، یہ کوئی معمولی تالا نہ تھا، اسے کوئی بھی توڑ نہیں سکتا تھا، اور تاج بی بی نے بھی اسے ایسا کرنے سے منع کیا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ صندوق اپنے رکشے پر لاد کر گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ تجسس کے مارے اس کا حال برا تھا، پریشان بھی تھا، آخر اس صندوق میں ایسا کیا تھا؟ تاج بی بی نے مجھے ایسا کرنے کے لیے کیوں کہا؟ اس میں ایسا کیا ہے؟ بس تاج بی بی کے سامنے جا کر اس نے وہ صندوق رکھ دیا۔ صندوق کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ رافع نے سب سے پہلے تاج بی بی سے یہی سوال کیا کہ اتنا بڑا تالا یہ کیسے کھولیں گے جس پہ زنگ لگا ہے؟ تاج بی بی نے اپنی ایک چھوٹی سی تھیلی سے چابی نکالی اور کہا، یہ میں نے سنبھال کے رکھی تھی اسی دن سے۔ پھر اس چابی کی مدد سے تالا کھولا گیا، صندوق کھولا گیا تو رافع دیکھ کر حیران تھا۔ یہ کچھ برتن تھے جو پرانی طرز پر بنائے گئے تھے، لیکن یہ سارے برتن سونے کے تھے، خالص سونا۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پھر اس نے تاج بی بی سے کہا، یہ سب کیا ہے؟ یہ برتن آپ کو کہاں سے ملے اور آپ نے آج ہی نکالنے کا کیوں فیصلہ کیا؟ تاج بی بی نے رافع سے کہا، بیٹا یہ لمبی کہانی ہے، آج سے کئی سال پہلے جب میں اپنے گھر میں سو رہی تھی تب میرا فضل شہر اپنے دوست کے ساتھ اس گھر میں آیا۔ اس کا دوست فضل الدین تھا، کافی گہرا دوست تھا، اور اس نے اسے بھی بلایا۔ فضل شہر نے مجھ سے کہا کہ بچوں کا خیال رکھنا، دروازہ نہ کھولنا،
اور رات کے کسی پہر میں واپس آؤں گا۔ فی الحال میں اپنے دوست فضل دین کے پاس جا رہا ہوں۔ دروازے پہ 5 مرتبہ دستک دوں گا تو سمجھ لینا کہ یہ میں ہی ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی دروازے پہ دستک دے تو مت کھولنا۔ میں سو رہی تھی، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ یہ 5 مرتبہ دستک تھی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کے ساتھ اس کا دوست فضل دین وہ بھی تھا۔ اس کے پاس ایک پرانا سا صندوق تھا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ میں حیران تھی اس صندوق کو دیکھ کر، اور میں نے شوہر سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ یہ صندوق؟ فضل دین نے مجھے بتایا، بھابھی، یہ میرے پرانے گھر سے نکلا ہے۔ ہماری جائیداد کا بٹوارا ہوا تو بھائیوں نے میرے ساتھ ناانصافی کی۔ ساری زمین جو زرخیز تھی انہوں نے وہ اپنے پاس رکھ لی، اور میرے حصے میں بنجر اور یہ پرانا کھنڈر مکان آیا تھا۔ بارش آئی تو چھت سے پانی ٹپکنے لگا۔ میں بہت پریشان تھا۔ پھر تیز ہوا چلی۔ میں ڈر گیا تھا کہ چھت نیچے گر جائے گی۔ تیز بارش میں اپنی بیوی اور بچوں کو میں نے گھر سے باہر نکالا اور یہ چھت گر گئی۔ یہ ایک بوسیدہ مکان تھا جو کسی بھی وقت گر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور میرے خاندان کو محفوظ رکھا۔ میں نے پھر اس مکان کی کھدائی شروع کی۔ اس کی ساری اینٹیں میں نکالنا چاہتا تھا تاکہ ایک نئی جگہ نیا مکان تعمیر کروں اور اس میں یہ اینٹیں کام آ سکیں۔ جب میں کھدائی کر رہا تھا تو زمین کے اندر سے اینٹیں نکال رہا تھا تو جہاں پر عمارت کی بنیاد رکھی گئی تھی وہاں مجھے ایک تختہ نظر آیا جو کہ لکڑی کا تھا۔ پھر جب میں نے اس تختے سے مٹی ہٹائی تو وہاں پر ایک صندوق تھا۔ یہی صندوق کے اندر قیمتی سونے کے برتن ہیں۔ یہ قدیم ہے اور نہایت قیمتی۔ میں نے فضل شہر کو اپنے پاس بلایا۔ مجھے اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر اس صندوق کے بارے میں میرے ظالم بھائیوں کو پتہ چل گیا تو وہ مجھ سمیت میرے بیوی بچوں کو بھی مار دیں گے، یہ صندوق اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ لہٰذا فضل شہر نے ہی مجھے مشورہ دیا کہ اس صندوق کو یہاں سے لے جاؤ، ہمارے گھر میں ادھر ہی کہیں ہم ادھر چھپا لیں گے۔ گھر میں رات کی تاریکی میں ہم وہاں سے نکلے ہیں، بس دعا کریں کہ کسی نے ہمیں دیکھا نہ ہو، ورنہ مسئلہ بگڑ سکتا ہے۔ ان دونوں نے مل کر ہمارے گھر کے صحن میں ایک گھڑا کھودا اور پھر اس صندوق کو اس گھڑے میں، جو کہ کافی بڑا تھا، دفن کر دیا۔ پھر اس کے اوپر ایک پھولوں کی کیاری بنائی تاکہ کسی کے شک نہ ہو۔ فضل دین واپس چلا گیا۔ میں ڈر گئی تھی۔ میں اپنے شوہر فضل شہر سے یہی کہہ رہی تھی کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس صندوق کی وجہ سے اگر ہم کسی مصیبت میں پھنس گئے تو؟ وہ مجھے تسلی دینے لگا کہ نہیں، یہ ایک راز ہے، یہ ایک ایسا راز ہے جو کبھی آشکار نہیں ہوگا، ہمیں کسی نے نہیں دیکھا، تم پریشان نہ ہو۔ پھر کچھ دن بعد ہمیں ایک افسوسناک خبر ملی کہ فضل دین کے بھائیوں نے اسے قتل کر ڈالا۔ اس کی بیوی اور 2 معصوم بچوں کو بھی مار دیا تھا۔ جائیداد کے تنازع میں کسی نے اس صندوق کے بارے میں مخبری بھی کی تھی اور وہ اپنے بھائی سے پوچھ رہے تھے کہ وہ صندوق کہاں ہے، لیکن اس نے نہیں بتایا تو ان ظالموں نے انہیں مار دیا۔ پولیس ان کے بھائیوں کو پکڑ کر لے گئی۔ فضل دین نے میرے شوہر اور اپنے دوست فضل شہر سے کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ خزانہ تمہارا ہے، اگر کسی اچھے مقصد پر استعمال کرنا، اسے ضائع مت کرنا۔ فضل شہر نے اپنی ساری زندگی میں کبھی اس صندوق کو نکالنے کے بارے میں سوچا ہی نہ تھا۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں جب بھی اس سے پوچھتی تو وہ ڈرتا، اپنے بچوں کے لیے اور میری وجہ سے۔ پھر جب اس کا آخری وقت قریب آیا تب اس نے مجھے یہ وصیت کی تھی، میرے 2 بیٹے ہیں، اگر کل کو یہ تمہارے فرما بردار بن جائے، تمہیں نظر آئے کہ ان میں کچھ ہے، یہ اچھے ہیں، تو یہ دفن شدہ خزانہ دونوں بیٹوں میں تقسیم کر دینا، لیکن اگر وہ ایسے نہ بنے تو اچھے وقت کا انتظار کرنا۔ زندگی میں کوئی بھی کبھی ایسا شخص تمہارے سامنے آئے جو دل کا کھرا ہو، تو جو اس کا حقدار ہو، تو یہ صندوق اس کے حوالے کر دینا۔ میں نے اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کی تھی، مگر افسوس کہ وہ اچھے ثابت نہ ہوئے۔ مجھے اس بات کا دلی طور پر بہت افسوس تھا۔ بڑا بیٹا انور، اس کی شادی ہوئی تو وہ سعودی عرب شفٹ ہو گیا اور پھر میرا حال تک اس نے نہ پوچھا۔ دوسرا بیٹا وہ تمہارے سامنے ہے، جو کہ اپنی ماں کو مارنے کے لیے منصوبے بنا رہا ہے، تمہیں پیسے دے رہا ہے۔ پچھلے کئی سال سے میں تمہیں دیکھ رہی تھی، تمہیں آبزرو کر رہی تھی، تمہاری اس گھر سے وفاداری، تمہاری یہ ایمانداری، میرے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ، جبکہ میرے سگے بیٹے وہ میرے ساتھ
ایسا نہیں کر رہے تھے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ تم ہی اس خزانے کے بارے میں تمہیں ہی بتاؤں گی اور تم اس کے حقدار ہو، لیکن کوئی مناسب موقع نہیں مل رہا تھا۔ میرے بیٹے نے تمام حدیں پار کی۔ میں نے تمہیں اس خزانے کے بارے میں اب بتا دیا ہے، اب یہ تمہارا ہے بیٹا۔ امید ہے کہ تم اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے۔ اپنی ذات پر ضرور خرچ کرنا، کیونکہ اس سونے کے برتنوں کی مالیت بہت زیادہ ہے۔ تمہیں ضرورت سے بھی زیادہ۔ میرے اندازے کے مطابق اس سونے کے برتنوں کا وزن 10 کلو سے بھی زیادہ ہے، لہٰذا سوچ سمجھ کر اس دولت کا خرچ کرنا، تاکہ فضل الدین اور میرے شوہر کی روح کو سکون حاصل ہو اور وہ جیسا چاہتے تھے ویسا ہی ہو۔ رافع نے تاج بی بی سے وعدہ کیا، میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ ماضی میں بھی میں نے آپ کو مایوس نہیں کیا تھا۔ جاوید جب وہاں سے واپس آیا، اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو رافع کو پکارنے لگا، ارے رافع، تو کہاں مر گیا؟ ادھر آ، جلدی آ، ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے، ہمارے لیے چائے بناؤ۔ لیکن وہاں رافع اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیران تھا۔ پھر اس نے غور کیا کہ گھر کا دروازہ تو باہر سے ہی بند تھا، حالانکہ دروازہ اندر سے بند ہونا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رافع یہاں سے چلا گیا۔ وہ چلایا، آدھی رات کو یہ منحوس کہاں چلا گیا اور مجھے بتایا تک نہیں۔ رافع کو اس نے فون کیا، لیکن آگے سے نمبر بند جا رہا تھا۔ خیر وہ تھکے ہوئے تھے، لہٰذا اس رات وہ سو گئے۔ صبح جب اٹھے تو نرین کی نظر پھولوں کی کیاری پر پڑی۔ اس نے اپنے شوہر جاوید کو آواز دی، جاوید، ذرا دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے اس جگہ کی کھدائی کی گئی ہے، ذرا ان پھولوں کو دیکھو۔ پھر انہوں نے کیاری کے نیچے دیکھا تو ایک گڑھا تھا جو کھودا گیا تھا۔ پھر انہوں نے CCTV کیمرے سے انہوں نے چیک کیا اور دیکھا اس کو کس نے کھودا۔ انہوں نے دیکھا کہ رافع اس جگہ کی کھدائی کر رہا ہے۔ پھر ایک صندوق کو وہاں سے نکال کر وہ گھر سے چلا گیا۔ جاوید بیوی سے کہنے لگا، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، مجھے ابھی اس گاؤں میں جانا ہوگا۔ وہ یہاں سے نکال کر گیا ہے، یہ کچھ خزانہ لگتا ہے۔ وہ رافع کے گاؤں روانہ ہوا، لیکن وہاں جا کر اسے پتہ چلا کہ رافع یہ علاقہ چھوڑ کر جا چکا ہے۔ پڑوسیوں نے اسے بتایا کہ رافع کے ہاتھ شاید کوئی بڑا خزانہ لگا ہے۔ اس کے تو دن بدل چکے ہیں، اب وہ رافع نہیں بلکہ چوہدری رافع صاحب بن چکے ہیں۔ وہ گاؤں چھوڑ چکا ہے، شہر میں شفٹ ہو گیا۔ سنا ہے وہاں اس نے بہت بڑا گھر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی تھی جو پچھلے کئی دنوں سے اس کے ساتھ رہ رہی ہے۔ جاوید کو اب سب سمجھ آ چکا تھا۔ اس کے دل میں آگ اور دل میں غصہ تھا۔ وہ واپس گھر آیا، بیوی سے کہنے لگا، ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ وہ ماں کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، اس نے ماں کو جنگل میں نہیں چھوڑا تھا، وہ اپنے گھر اسے لے کر گیا تھا۔ ہمارے گھر سے جو صندوق اس نے نکالا تھا اس میں کوئی خزانہ تھا۔ یہ نہیں معلوم کہ اس میں کوئی پیسے تھے یا زیور، لیکن کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور تھا جس کی وجہ سے اس کے حالات بدل چکے ہیں، جس کی وجہ سے اب وہ ایک ہی ہفتے میں کروڑ پتی بن چکا ہے۔ اس کے مال و دولت کے چرچے ہیں۔ نرین یہ سن کر وہ بھی غصے سے پاگل ہو گئی۔ گھٹیا انسان، ہمارے گھر سے ہی کھاتا رہا اور نمک حرامی کر کے چلا گیا، ہمیں دھوکہ دیا، خزانہ لے کر گیا اور ہمیں بتایا تک نہیں۔ اسے ہم چھوڑیں گے نہیں، کسی صورت اسے نہیں چھوڑیں گے۔ اب وہ کہاں ہے بتاؤ؟ جاوید نے کہا، وہ شہر گیا ہے، شہر کے روپوش علاقے میں اس نے اپنا ایک نیا گھر بنایا ہے۔ میں ابھی اس کے پاس جاتا ہوں، اسے ڈراتا ہوں، دھمکاتا ہوں، چاہیے اس کے پاس پیسہ آ گیا ہے، لیکن یہ تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ ایک ڈرپوک اور جاہل انسان ہے۔ اتنا بڑا پیسہ وہ کیسے ہضم کر سکتا ہے؟ یہ سارا پیسہ میں اس سے واپس لوں گا۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ رافع نے بہت بڑا گھر لیا تھا، گھر کے علاوہ باقی پراپرٹیز بھی اس نے خریدی تھی۔ اس نے ایک فیکٹری بھی خریدی تھی جہاں پر کپڑا بنایا جاتا تھا۔ وہاں پر کام کرنے والے ملازمین کی تنخواہ میں اس نے اضافہ کیا تھا۔ سارے ملازم حد سے زیادہ محنت کر رہے تھے اور رافع کی بہت عزت کرتے تھے۔ باقی بھی سہولیات اس نے دی، ایک جامع مسجد کی بنیاد رکھی، 2 بڑے اسکول بنائے، ایک دینی مدرسے کے لیے اور ایک دنیاوی تعلیم کے لیے۔ اب وہ ایک بڑا آدمی تھا اور سیکیورٹی گارڈ نے جب جاوید سے اس کا نام اور ایڈریس پوچھا تو اسے رافع سے ملنے کے لیے روکا اور کہا، صاحب، مجھے رافع صاحب نے منع کیا ہے کہ جاوید نامی کسی شخص سے وہ ملاقات نہیں کرے گا، معذرت کے ساتھ آپ اس سے نہیں مل سکتے۔ جاوید کا خون کھولنے لگا، اسے بہت غصہ تھا۔ اس نے اپنے بھائی انور کو فون کیا، بھائی ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، آپ واپس آ جائیں، ہمارے گھر کا نوکر ہی گھر کے صحن سے قیمتی خزانہ لے کر گیا ہے۔ انور نے جب یہ سنا تو بیوی بچوں کو لے کر پاکستان آ گیا۔ وہ جاوید سے ناراض ہوا،
آپ نے ماں کو کیوں خفا کیا؟ ماں کو ناراض کیوں کیا؟ اسے گھر سے کیوں جانے دیا؟ جاوید نے انور سے کہا، آپ تو سب چھوڑ چھاڑ کے سعودی عرب چلے گئے تھے، آپ کے تو مزے تھے، آپ کو کوئی فکر کوئی پریشانی، ماں کی ساری ذمہ داری مجھ پہ ڈال گئی۔ میں اب ماں سے تنگ آ چکا تھا۔ دونوں بھائیوں میں بحث ہوئی تو انور کی بیوی شاہین نے انہیں خاموش کرایا اور کہا، اب لڑائی جھگڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آگے کے بارے میں سوچو کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس نوکر سے یہ سب کچھ کیسے واپس لینا ہے، وہ تو کروڑ پتی بن چکا ہے، اب تمہاری ماں تو تمہیں کبھی نہیں ملے گی، تمہارے پاس ایک ہی حال نظر آتا ہے، رافع کو کسی طرح اغوا کرواؤ، اسے ڈراؤ دھمکاؤ، جب وہ اپنی تمام پراپرٹیز تمہارے نام واپس کرے گا تبھی اسے چھوڑنا۔ جاوید نے کہا، بھابھی کا یہ مشورہ ٹھیک ہے، وہ ایک ڈرپوک انسان ہے، میں اسے جانتا ہوں، وہ ایک بار اگر اغوا ہو گیا تو سب کچھ ہمیں ضرور واپس کر دے گا، اس کے پاس دوسرا راستہ بھی نہیں۔ انہوں نے ایک مشہور ڈاکو سے رابطہ کیا جس کا نام نصیر تھا، اور اس نصیر نے کا اپنا ایک گینگ تھا جو کہ 10-12 افراد پر مشتمل تھا۔ نصیر بہت ہی خطرناک انسان تھا۔ دونوں بھائی اس کے پاس گئے اور اسے ساری بات بتائی، کسی طرح رافع کو اغوا کرو اور ہماری پراپرٹی ہمیں واپس دلاؤ، ہم تمہیں 1 لاکھ دیں گے۔ نصیر نے کہا، یہ کام بہت بڑا ہے، لہٰذا مجھے 10 کی بجائے 20 لاکھ لوں گا، یہ سودا منظور ہے تو بتاؤ، تمہاری بھی جائیداد کروڑوں کی ہے اور 20 لاکھ دینا اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، 10 لاکھ ایڈوانس میں اسے دے دیے اور 10 لاکھ جب کام ہو جائے گا ہم آپ کو باقی کے پیسے دیں گے، تب ہم آپ کو دیں گے۔ دونوں کے درمیان جو معاہدہ طے پایا، نصیر نے اپنے آدمیوں کو ساتھ لیا، اچھے موقع کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ رافع اپنی گاڑی پر فیکٹری کا وزٹ کرنے کے لیے گیا تھا۔ واپسی پر ایک ویران سڑک کے کنارے نصیر اور اس کے آدمی رافع کے سامنے آئے، اسلحے کے زور پر اسے اغوا کیا اور ایک نامعلوم جگہ پر لے گئے، اسے ڈرایا دھمکایا، اسے یہی آپشن دیا کہ اگر وہ اپنی بہن کی زندگی چاہتا ہے تو سب کچھ انہیں واپس کر دے، تم یہ سب اسی کے گھر سے لائے تھے، اسی کے یہ پیسے اسی کے ہیں جس گھر میں تم ملازم تھے، لہٰذا تم نے اپنے مالک کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا، تمہیں اس دھوکے کی سزا بھی ملے گی۔ رافع نے نصیر سے کہا، بھلے مجھے مار دو، اگر میری بہن کو بھی مارنا چاہتے ہو تو اسے بھی ختم کر دو، بلکہ سب کچھ ختم کر دو، لیکن ایک حقیقت شاید جس سے آپ لوگ ناواقف ہیں، میں تمہیں وہ ضرور بتانا چاہوں گا، صرف ایک بار میری بات سن لو، اس کے بعد خود فیصلہ کرنا کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ وہ دونوں بھائی حد سے زیادہ گرے ہوئے ہیں جن کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ ایک سعودیہ میں رہتا ہے جو ماں سے لا تعلق ہو چکا ہے، باقی رہا دوسرا بھائی، یہ جاوید دوسرا بھائی اپنی ماں کو مارنا چاہتا ہے، پہلے جھوٹ بول کر اسے اولڈ ہوم لے گیا، پھر جب اولڈ ہوم سے وہ واپس آئی تو ایک نشئی کے ذریعے اپنی ماں کو مارنے کی اس نے کوشش کی، پھر جب اس نے دیکھا کہ نشئی بھی یہ کام نہیں کر سکا، پھر یہ مجھ سے کہا، میری ماں کو کہیں غائب کر دو، اسے مار دو یا کہیں چھوڑ آؤ، کسی جنگل میں چھوڑ کر آؤ، بدلے میں تمہاری تنخواہ بڑھاؤں گا اور تمہاری بہن کی شادی کے اخراجات وہ بھی سب میرے ذمہ ہوں گے۔ میں اس وقت کافی مجبور تھا، مجھے پیسوں کی بہت ضرورت تھی، میں اتنا مردہ دل نہ تھا، میرا ضمیر ابھی بھی زندہ تھا، میں اتنا سنگ دل بھی نہ تھا کہ میں اپنے گھر کی مالکن جس کو میں اپنی ماں کا درجہ دیتا تھا، میں اس کے ساتھ کچھ ایسا کروں۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا، انہی کی ماں نے ہی مجھے اس خزانے کا پتہ دیا، یہ اصل مالکن ہے، یہی ان کی ماں ہے جو میرے ساتھ میرے گھر میں رہتی ہے، اس نے مجھ سے یہی کہا، میری اولاد اس قابل نہیں کہ میں انہیں یہ خزانہ سونپ دوں، میں نے تاج بی بی سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، اس خزانے کا صحیح استعمال کیا، انسانیت کی فلاح پر میں نے یہ پیسے لگائے، جبکہ خود پر کوئی پیسہ نہ لگایا، یہ گھر بھی اسی کی مرضی سے میں نے لیا تھا جس میں وہ بزرگ خاتون میرے ساتھ رہتی ہے۔ نصیر کو جب یہ حقیقت پتہ چلی تو کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن تب بھی ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے، ہم پھر بھی تمہاری جان لے سکتے ہیں کیونکہ ہمیں جاوید اور انور کی طرف سے بہت سارے پیسے دیے گئے ہیں۔ رافع نے ان سے پوچھا، تمہیں اس کام کے لیے کتنے پیسے دیے گئے ہیں؟ جس پر انہوں نے بتایا، 20 لاکھ ہمیں دیے گئے ہیں۔ رافع نے نصیر سے کہا کہ میں تمہیں 40 لاکھ دوں گا، نہ صرف یہ پیسے دوں گا بلکہ تمہارے باقی ساتھیوں کو بھی الگ سے پیسے دوں گا، تمہارے لیے ایک اچھے روزگار کا بندوبست بھی کروں گا، لیکن شرط وہی ہے
एक शर्त पर कि ये सब काम तुम छोड़ दोगे। ये डाके, ये चोरियाँ, ये बंदों को लूटना, ये सब काम तुम्हें छोड़ना पड़ेगा और अनवर और जावेद के खिलाफ अदालत में गवाही भी देनी पड़ेगी। वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वो इन्हें नेक रास्ते की तरफ बुला रहा था। वो राफे से काफ़ी मुतासर हुए। बाइज्जत इसे अपने घर पर ड्राव किया, खुद को कानून के हवाले किया और दोनों भाइयों के खिलाफ अदालत में गवाही दी। पुलिस अनवर और जावेद को पकड़ कर ले गई, जबकि 3 महीने बाद ही राफे ने नसीर और इसकी बाकी गैंग के साथियों को इनकी जमानत कराई। अपना किया हुआ वादा इनसे पूरा किया, अपनी फैक्ट्री में इन्हें मुलाजमत दी। कुछ लोगों को बाकी डिपार्टमेंट्स में इसने जॉब दी, ना कोई भी रहा बाकी ना रहा। राफे की अच्छी नीयत और हिकमत अमली की वजह से 11 डाकू एक नेक रास्ते पे आ चुके थे। ये 11 लोगों की बात ना थी, बल्कि 11 ख़ानदान थे जो राह रास्त पर आ चुके थे। वो बहुत खुश था, लेकिन अब अनवर और उसका भाई जेल की सलाखों के पीछे वो जल रहे थे और इनके तमाम किए किराए पर पानी फिर चुका था। वो अपनी तरफ से उन्होंने जो भी मंसूबा बनाया था, फ़िलहाल वो नाकाम हुआ था। कई महीने तक वो जेल में रहे। फिर एक दिन ताज बीबी ने राफे से कहा, हालांकि मैं ये नहीं समझती कि वो इस अहल हैं। वो इनके बारे में मैं सोचूं इनके भले के लिए, लेकिन फिर भी वो मेरी औलाद है। उम्मीद है इन्हें काफ़ी सबक मिल गया है। पिछले 8 महीने से वो जेल में है, इन्हें एक मौका देना चाहिए। राफे ने ताज बीबी से कहा, माँ जी, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, मगर ये भी हकीकत है कि मैं इन दोनों भाइयों से खूब वाकिफ़ हूँ। मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। इनको इनकी फितरत में धोखा, शर, धोखाधड़ी और मक्कारी है। अगर इनको छोड़ दिया जाए तो वो अपनी मक्कारी पर फिर उतरे आएंगे। ये काम नहीं छोड़ सकते, मुझे या फिर आपको नुकसान पहुंचाएंगे। मगर ताज बीबी ने राफे से कहा, नहीं, एक मौका इन्हें मिलना चाहिए। मैं नहीं समझती कि अब वो ऐसा करेंगे। राफे ने ताज बीबी की बात पर अमल किया और दोनों को माफ़ किया। अदालत की तरफ से जो इन पर जुर्माना आयद किया गया था वो भी माफ़ किया गया। वो जेल से बाहर आए पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके थे। इनके दिल में बदले की आग थी। राफे और अपनी माँ के ख़िलाफ़ घर में एक और मंसूबा बनाने लगे। वो एक दूसरे से यही कह रहे थे, ना हम इसे छोड़ेंगे, ना हम अपनी माँ को। इन दोनों की वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। माशरे में हमारा कोई नाम नहीं और सब लोग हमसे नफ़रत करते हैं। इनकी बीवियाँ भी इनका साथ दिया और कहा, सबको ख़त्म कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर वो ख़जाना तुम्हें नहीं मिल सकता तो इस ख़जाने पर इनका भी कोई हक़ नहीं, वो भी इन्हें नहीं मिलेगा, ख़ास करके इस नौकर को। वो दोनों एक जगह घात लगा कर बैठ गए और राफे की गाड़ी पर फायरिंग की। इसे 2 गोलियां लगीं। राफे को फ़ौरन अस्पताल लाया गया। ताज बीबी के चेहरे का रंग उड़ गया था। इसने मुलाजमिन से कहा, जल्दी से मुझे राफे के पास ले जाओ। डॉक्टरों ने कहा, अगले 24 घंटे बहुत अहम है। वो अब बेहोश था। इधर अस्पताल में मसल्ला बिछा कर बैठ गई। वो राफे को ही अपना बेटा समझती थी, इसे अपना खैर हुआ और मुखलिस बेटा समझती थी। 12 घंटे बाद इसे होश आया और बताया गया कि अब इसकी हालत ख़तरे से बाहर है। ताज बीबी ने सजदा शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया। इन दोनों को दोबारा गिरफ्तार किया गया, मगर इस बार ताज बीबी ही थी इनकी अपनी माँ। इसकी तरफ से सख्त हदायत थी कि इन जालिमों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। 8 साल हो चुके हैं, वो दोनों अब भी कैद में हैं। इनकी बीवियाँ और बच्चे कभी भी इन दोनों से मुलाकात करने के लिए बिल्कुल ना आए। वो दोनों अब भी कैद में हैं। इनकी बीवियाँ और बच्चे कभी भी इनसे मुलाकात करने के लिए नहीं आए। वो दोनों अब अपनी खुद गर्जी की सज़ा भुगत रहे हैं। नाजरीन, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।